बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन मोहतरम, आज बांग्लादेश यूट्यूब चैनल पर हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वो सिलसिला है सूरतुल कुरान के दुरूस का सिलसिला। सफदर स्कीम लाहौर में 17 साल से नवंबर सन 2006 से कुछ दोस्तों ने मिलकर तहरीक सूरतुल कुरान का एक सिलसिला शुरू किया, जिसके मुंतज़िम आला जनाब हाजी मोहम्मद इलियास साहब हैं। हर इतवार को एक आम रिवायात से हटकर आम तौर पे ये दरस कुरान का सिलसिला किसी मसाजिद या मदारिस या किसी हॉल्स के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर पहली मरतबा ये तरीका अख्तियार किया गया था कि ये दरस कुरान का सिलसिला सब्ज़दार के एक पोश इलाके के किसी न किसी घर में करवाया जाएगा और तय हुआ कि सिर्फ 1 घंटा इसके लिए मुख्तस होगा। हर इतवार दिन 11 बजे से 12 बजे तक ये दरस कुरान होता है, जिसमें हर इतवार को कोई नया घर होता है और कोई नए आलिम दीन, कोई नए खतीब, कोई नए मुकर्रर, कोई नए मुदर्रिस और कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से ये बिला नागा चलता आ रहा है। आज से हम तहरीक सूरतुल कुरान का हर दर्स अपने चैनल पर डाला करेंगे, ठीक है। और गुज़िश्ता इतवार जो 24 मार्च को जो कल गुजरा है, उस पे होने वाला दरस कुरान वो स्कीम में इस आजिज़ के घर पर मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना असदुल्लाह चित्राली साहब ने दरस कुरान पाक दिया। दरस कुरान पाक सूरह निसा की आयत नंबर 59 से मुतालिका था और इसमें एक बहुत ही सुनहरी असूल मौलाना बयान किया कि जिस असूल को एडॉप्ट करने से, अख्तियार करने से, कुरान पाक के इस असूल को अख्तियार करने से मुआशरे में एक अमन की मिसाल कायम हो सकती है। हर घर एक अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। पूरा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। पूरे मुल्क में कवानीन पर ऑटोमेटिक अमल हो सकता है कि ऐसा नुस्खा कीमिया है इस सूरत की आयत नंबर 59 के अंदर, जो मौलाना असदुल्लाह चित्रानी ने एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वो अंदाज क्या है, वो असूल क्या है, वो नुस्खा कीमिया क्या है, जो पाकिस्तानी कौम, घर के अफराद या किसी भी दफ्तर या किसी भी महकमे के लोग अगर उसको अख्तियार कर लें तो ला महाला मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, बल्कि तरक्की याफ्ता हो जाएगा और अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। क्या है तफसील जानती हैं इस ऑडियो के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस मरतबा अभी फ़िलहाल हम ऑडियो की सूरत में आपको ये दरस कुरान का सिलसिला पहुँचा रहे हैं, लेकिन अनकरीब इंशाअल्लाह हमारी टीम इसको वीडियो की सूरत में आप ज़रा तक पेश करेगी। सुनते हैं हज़रत मौलाना असदुल्लाह चित्राली साहब की ज़ुबानी आज का ये दरस कुरान पाक तहरीक सूरतुल कुरान के ज़ेर एहतमाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुअमिनि अस्समउ वत्ताअतु मा लम युअमर बिमअसियह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرا محترم دوستو، سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور غور سے آیت کے ترجمے کو سنیے اور سمجھیے کہ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی بات مان کر چلو. اے ایمان والو، اللہ کی بات مان کر چلو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی بات مان کر چلو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس بات کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تمہارے کاموں کی بہترین تعبیر ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 59 میں ہمیں زندگی کا ایک اصول بتایا ہے. ایسا اصول جس پر انسان کا گھر چلتا ہے، ایک ادارہ چلتا ہے، جس اصول پر ایک ملک چلتا ہے. وہ اصول اللہ پاک نے ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں سکھایا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ پوری توجہ کیجیے گا. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے اپنے سے بڑے کی بات مان کر چلنا. وہ اصول کیا ہے؟ اپنے سے بڑے کی بات مان کر چلنا. اب ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ جناب ہم کس کی مانیں، کس کی بات مانیں؟ بعض لوگوں کی رائے ہے بچوں کی بات نہیں ماننی چاہیے. بعض لوگوں کی رائے ہے بیوی کی بات نہیں ماننی چاہیے. بعض لوگوں کا سوال ہے جناب ہم کہاں تک مانیں. نوجوان پوچھتے ہیں ہم اپنے والدین کی بات کہاں تک مانیں. بیوی پوچھتی ہے میں اپنے خاوند شوہر کی بات کہاں تک مانوں. اگر ہم کسی ادارے میں
کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو وہاں سوال ہے ہم اپنے باس اپنے بڑے کی بات کہاں تک مانیں. تو یہ جتنے سوالات ہوئے ان سب کا جواب اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں صرف 3 لوگوں کی بات مان کر چلو زندگی آسان ہو جائے گی. صرف 3 لوگوں کی. نمبر 1 اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مان کر چلو. نمبر 2 وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی بات مان کر چلو. بس ان 3 کی مان کر زندگی گزارو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اور جن لوگوں کا مزاج ہے نا ماننا، وہ آج ترقی یافتہ قومیں ہیں جن کا مزاج ہے ماننا. اور آپ بڑی اچھی طرح سمجھیں گے بات کو، جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا نہ ماننا، وہ شخص نہ گھر میں کامیاب ہے، نہ معاشرے میں کامیاب ہے، نہ اپنے کاروبار میں کامیاب ہے، نہ اپنی ملازمت میں کامیاب ہے. ہم وقت وہ شخص پریشان رہتا ہے جس کا مزاج یہ ہو جائے کہ نہیں ماننا. جی ہاں، تو اللہ پاک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں بتایا کہ تم 3 لوگوں کی بات مان کر چلو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. نمبر 1 اطیعوا اللہ، نمبر 2 اطیعوا الرسول، نمبر 3 اولی الامر منکم. اب میں ان کی مختصر تشریح کروں گا، آپ اچھی طرح ہر بات کو سمجھتے جائیں گے. نمبر 1 اللہ کی بات مان کر چلو. دیکھو بھئی اللہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. نہیں ملی بات اطیعوا الرسول. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا ہے، ان کی کیا رائے ہے، حضور کی کیا تعلیمات ہیں، حضور نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول میں بھی ترتیب سکھائی ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس حکم کی حیثیت کیا ہے. یہ نہیں کہ جو حکم دے دیا بس ٹھیک ہے، نہیں. جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، ہم نے دیکھنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. کیونکہ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس کی چند حیثیتیں ہیں. نمبر 1 کبھی وہ حکم فرض ہوتا ہے، کبھی وہ حکم واجب ہوتا ہے، کبھی وہ سنت مؤکدہ، کبھی غیر مؤکدہ، کبھی جائز. جب تک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حیثیت نہیں پتہ چلے گی، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، اور معذرت کے ساتھ دین کے نام پر ہمیں پریشانی ہوگی. ایک نارمل زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ کا حکم آ گیا، اگر فرض ہے، فرض کا معنی کیا ہے کہ بھئی اس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے چھوڑو گے گناہ کبیرہ ہے. مثال جیسے نماز فرض ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں. زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں، اشارے کے ساتھ پڑھ لیں. پڑھنی ہے آپ نے نماز، کیوں؟ فرض ہے، چھوڑیں گے گناہ کبیرہ. اسی طرح واجب، اس کا کرنا بھی ضروری. مثال جیسے وتر کی نماز واجب ہے، اگر آپ چھوڑیں گے گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح جس کام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا
اور پھر اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، وہ سنت مؤکدہ۔ آسان سی مثال، دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، کہ خود بھی کیا ہے اور کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور اگر خود کیا ہے لیکن کرنے کی تاکید نہیں کی، وہ غیر مؤکدہ، جیسے تہبند باندھنا۔ حضور نے ساری زندگی تہبند باندھا لیکن تاکید نہیں فرمائی۔ اب اگر کوئی شخص ساری زندگی تہبند نہ باندھے، کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں۔ تو دیکھیں آپ کو حیثیتیں معلوم ہو رہی ہیں، آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک چیز حضور نے نہیں کی اور منع بھی نہیں کیا، وہ جائز، جیسے آسان سی مثال، اینک پہننا، گھڑی باندھنا۔ اب حضور نے تو یہ چیزیں نہیں استعمال کی اور منع بھی نہیں کیا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ جائز۔ تو جب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حیثیت معلوم ہو جائے گی کہ یہ حکم فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، جائز ہے، آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان، اور یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ علماء سے رہنمائی لیتے رہیں، معلومات حاصل کرتے رہیں، آپ کو سب کچھ علم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کی مان کر چلو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلو۔ جی ہاں، اور پھر آپ نے اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھا کہ ہم نے ماننا کیسے ہے، کہ حکم کی حیثیت کو معلوم کرنا ہے، کہ اس حکم کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے یا جائز۔ بہت آسان زندگی ہو جائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کو سمجھیے گا، جو تم میں سے تمہارے کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی مان کر چلو، ان کی مان کر چلو۔ فوراً ذہن میں سوال آیا، جناب اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کاموں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی مان کر چلو، یعنی اگر میں کہیں ملازم ہوں تو اپنے باس کی مان کر چلوں، اپنے بڑے کی مان کر چلوں، لیکن ذہن میں سوال، میں کب تک ان کی مانوں؟ اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دیا، علی المؤمن السمع والطاعۃ ما لم یؤمر بمعصیہ، ایک مومن کے لیے بات کو سننا ماننا لازم ہے جب تک اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ جی کئی سوالات حل ہو گئے، کئی سوالات۔ جب تک گناہ کا حکم آپ کو نہیں مل رہا، آپ پر بات کو ماننا لازم ہے۔ جی ہاں، اور اللہ نے خود فرمایا سورۃ اللقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کب تک کرے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک وہ اس کو شرک کا حکم نہ دے وہ اپنے والدین کی بات مانتا رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شرک کا حکم دے تو بات کیوں نہیں ماننی؟ کیونکہ گناہ کا حکم ہے۔ اور ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ ماننا ضروری ہے جب تک گناہ کا حکم نہ ہو۔ شرک تو گناہ ہے، اس لیے نہیں مانیں گے۔ جی ہاں، تو اپنے ذمہ داروں کی بات ماننی ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دیں۔ مزید بات کو سمجھیے، اب اچھی طرح سمجھیں گے۔ اللہ پاک نے ایک مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ ماننے کی ٹریننگ کروائی ہے۔ روزانہ اللہ پاک ہر مسلمان کو بات ماننے کی ٹریننگ کرواتا ہے 5 مرتبہ، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء۔ آپ جاتے ہیں فجر پڑھنے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی پیچھے اللہ۔ امام صاحب رکوع میں، آپ رکوع میں، امام صاحب سجدے میں، آپ سجدے میں، امام صاحب قعدے میں، آپ
قادم ہے. کوئی کہہ کے دکھائے نا امام صاحب آپ جائیں رکوع میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نہیں ضروری, بلکہ دوڑتے ہیں ہم کہ ہم پہنچ جائیں کسی طریقے سے امام صاحب کے ساتھ. جی ہاں, مستشرقین نے لکھا ہے, مستشرقین نے یعنی وہ یورپی مفکرین جو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں, مستشرقین سب نے لکھ دیا ہے کہ مسلمان جس طرح مسجد میں اپنے امام کی مان کر چلتا ہے, مسجد سے باہر بھی اپنے بڑے کی مان کر چلے, یہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بن جائے. جی ہاں, بات تو سمجھے. تو جو کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی بات مان کر چلنا, جو کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی بات مان کر چلنا. اب میں ایک اور آسان سی مثال دے رہا ہوں, آپ بات کو سمجھ جائیں گے. طارق صاحب, ایک آدمی جا رہا ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے, سامنے اشارہ آ گیا, اس نے اشارہ توڑا اور وہ گیا. ساتھ میرے جیسا کوئی سادہ آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا جناب آپ نے اشارہ توڑا ہے, یہ کیا کیا آپ نے؟ اور رہنے دے مولوی صاحب, کون سی قرآن حدیث کی آیت ہے, ملکی قانونی تو ہے نا. بات کو جوڑیں ساتھ. کیا کہا اس نے؟ کون سی قرآن و حدیث کی آیت ہے جس کی میں نے خلاف ورزی کی ہے, ملکی قانونی توڑا ہے نا. جناب آپ نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تمہارے کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو. ملک کے سربراہ نے قانون بنایا ہے, اشارہ مت توڑو, یہ قرآن بن گیا ہے, اب اس کی بات مانو. جی, کیونکہ گناہ کا حکم تو نہیں ہے نا, یہ گناہ ہے اشارہ توڑنا. سمجھے بات کو آپ, اچھی طرح بات سمجھ گئے ہیں کہ حضور نے کہا ہے ماننا ضروری ہے جب تک گناہ کا حکم نہ ہو, اور اشارہ توڑنا کوئی گناہ ہے بھائی. جی ہاں, تو بات کو سمجھیں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا, کوئی اشارہ توڑ جائے اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہو اور بندہ اس کو گاڑی مار دے اور اگلا مر جائے, حضرت فرماتے ہیں یہ گاڑی مارنے والا قاتل ہے. جی ہاں, تو بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ جو تمہارے کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کی بات کو مان کر چلنا ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے. ملک کا قانون لگ گیا بھائی ہیلمٹ پہن کر نکلو, اب ماننا ضروری, کیونکہ یہ خود گناہ کا حکم تو نہیں ہے نا, اس میں تو ہماری سیفٹی. تو جو تمہارے کاموں کے ذمہ دار تمہیں حکم دیں جب تک وہ گناہ کا حکم نہ ہو, ماننا ضروری. اور ذرا اب اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر میں زندگی میں یہ 3 کام شروع کر دوں, اللہ کی بھی ماننا, رسول اللہ کی بھی ماننا اور اپنے ذمہ داروں کی ماننا بھی شروع کر دوں, تو کیا میری زندگی مشکل ہوگی کہ آسان ہوگی؟ بالکل آسان, بالکل آسان. یہ ہے معاشرے کا سوال کہ ہم زندگی آسان کیسے گزاریں. تو اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں سمجھا دیا کہ اگر آسان نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہو, 3 لوگوں کی مان کر چلنا شروع کر دو, تمہاری زندگی آسان ہو جائے. اور میں مزے کی بات بتاؤں, حضور نے صحابہ کا مزاج بنایا کہ ماننا ہے تم نے. 2 مثالیں دوں گا, آپ اچھی طرح بات سمجھ جائیں گے. مزاج بنایا حضور نے, مانو. جامع ترمذی جلد اول ابواب الجمعہ کی ایک روایت سنا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, عبداللہ صبح آپ نے فلاں لوگوں کے ساتھ فلاں جگہ پر اتنے بجے پہنچنا ہے. اس نے کہا جی حضور ٹھیک, میں پہنچ جاؤں گا. اب طارق صاحب اتفاق سے اگلے دن جمعہ تھا. کیا تھا؟ جمعہ. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, یار مجھے جگہ کا پتہ ہے, کہاں جانا ہے, راستہ مجھے معلوم ہے, میں پہنچ جاؤں گا وہاں. لیکن اگر میں ان لوگوں کے ساتھ صبح صبح چلا گیا تو حضور کے پیچھے جمعہ مس ہو جائے گا. تو مجھے چاہیے کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں اور پھر میں نکل جاؤں گا, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے راستے کا. اب کتنی اچھی سوچ ہے, بات کو سمجھے, کتنی اچھی سوچ کہ جمعہ بھی پڑھوں گا اور وہ بھی کس کے پیچھے, حضور کے پیچھے, مسجد نبوی میں.
وہ کتنی اچھی سوچ ہے، ذرا سوچیں۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ رک گئے، باقی لوگ چلے گئے۔ اب حضور نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، دیکھا عبداللہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ وہ عبداللہ تمہیں میں نے کل کیا کہا تھا؟ وہ حضور وہ مجھے راستہ آتا ہے، میں پہنچ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، بس میری تمنا تھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں۔ دیکھیں کتنی اچھی سوچ۔ لیکن اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا پتہ ہے؟ اسے نوٹ کر لیں جو حضور نے جواب میں کہا ہے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الجمعہ میں روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ اگرچہ تم اب چلے جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ سارے کا سارا بھی تم اب خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو میری بات مان کر صبح صبح چلے گئے تھے۔ جی مزاج بنایا، مان کر چلو، مان کر چلو۔ دیکھیں حضور خطبہ دے رہے ہیں جمعے کے دن، سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اسی دوران عبداللہ بن مسعود دروازے پہ تھے، اندر آ رہے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ حضور نے کہا عبداللہ تم تو اندر آ جاؤ، تمہیں تو میں نے نہیں کہا، میں نے تو سامنے والے شخص کو کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ کیا تھے پتہ ہے؟ حضور مجھے نہیں پتا کس کو کہا، آپ کی زبان سے سنا، میں بیٹھ گیا۔ کیوں؟ مزاج بن چکا تھا، ماننا ہے، ماننا ہے۔ آج اگر ہمارا مزاج بھی بن جائے نا کہ ماننا ہے تو ہمارے لیے بھی زندگی بہت آسان۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سبق پڑھاتے ہوئے کہ جو انسان اپنے بڑوں کی ماننا شروع کر دے اللہ اس کو ترقیوں سے نوازنا شروع کر دے۔ جی ہاں، اپنی مثال دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، کہتے تھے ماننے کی ایک عادت میں نے بنائی، آج میں بخاری شریف پڑھانے پہنچ گیا۔ ہاں، ماننا، اپنے بڑوں کی ماننا۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں آپ اپنے باس کی ماننا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کو کیسے آپ پر کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی، آپ کی ترقیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ علیحدہ بات ہے ساتھ والے آپ کو چمچے کہیں گے لیکن آپ کی ترقیاں شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ماننا، آپ مان رہے ہیں بات کو۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اصول سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں سکھایا۔ وہ اصول کیا ہے؟ کہ اپنے سے بڑے کی بات مان کر چلنا۔ اور کتنے لوگوں کی ماننی ہے؟ 3 لوگوں کی، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہارے کاموں کے ذمہ دار ہیں، تمہارے بڑے ہیں، ان کی بات مان کر چلنا ہے۔ اب ایک نوجوان کا سوال بھی حل ہو گیا، میں اپنے والدین کی بات کہاں تک مانوں؟ بھائی جب تک گناہ کا حکم نہ ہو مانو۔ میں اپنے باس کی بات کہاں تک مانوں؟ بھائی جب تک گناہ کا حکم نہ ہو۔ میں اپنے خاوند کی بات کہاں تک مانوں؟ بھائی جب تک گناہ کا حکم نہ ہو آپ کے لیے ماننا ضروری ہے، بات ختم ہوگی۔ اب اس آیت کے مطابق اگر کوئی گھر چلنا شروع کر دے، کوئی ملک چلنا شروع کر دے، کوئی ادارہ چلنا شروع کر دے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں خسارہ ہوگا؟ نقصان ہوگا؟ لیکن اگر ایک ہی گھر میں سب بڑے بن جائیں، ایک ہی ادارے میں سب بڑے بن جائیں، ایک ہی ملک میں سارے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جائیں تو حشر کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے۔ جی ہاں، لیکن ایک بڑا ہو باقی ماننا شروع کر دیں تو وہ گھر بھی بہت خوبصورت، وہ معاشرہ بھی بہت خوبصورت، وہ ملک بھی بہت خوبصورت، وہ سوسائٹی بھی بہت خوبصورت۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے خسارے، ہمارے نقصان کی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے یہ اصول نکل چکا ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑے کی بات ماننا چھوڑ دی ہے۔ نوجوان کہتے ہیں جناب، آپ کہتے ہیں اپنے سے بڑوں کی بات مان کر چلے، ہمارے بڑے کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب عبداللہ بن رواحہ والی حدیث ہے، بات ختم ہو جائے۔ کیا خیال ہے جناب؟ ہمارے بڑے، ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے آگے سے کہتے ہیں نہیں بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح کر لو، اب وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دیکھیں نا میری بات کتنی اچھی ہے، جناب عبداللہ بن رواحہ کی بات بھی اچھی تھی، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی تھی ان کی بات بھی، لیکن اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا وہ آپ نے سن لیا۔ ہاں، حضور نے مزاج بنایا کہ عبداللہ بس مان کر چلو، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو
تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا یہ رحمت و برکت و مغفرت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی رد و بدل لے کر آئیں. یہ قرآن یہ ضابطہ حیات ہے، یہ مردے بخشمانی نہیں آیا. قرآن مردے بخشمانی نہیں آیا، یاد رکھیے گا اس بات. یہ جو ہم نے ایک ذہن بنا لیا نا کہ بھائی مر جائے 2-4 لڑکے بلا لو مدرسے سے، مولوی صاحب بلا لو اور سپارے پڑھ لو، بس ٹھیک ہے ہو گیا. وہ بھائی قرآن مردے بخشمانے کب آیا ہے؟ کوئی ایک آیت مجھے دکھا دے کوئی نکال کے، مولوی صاحب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا تاکہ تمہارے مردے ہم بخش دیں. ہاں ایک آیت دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں جائیں. حضور نے کہا قرآن پڑھا کرو تمہارے مردے بخشے جائیں گے. اصال ثواب اور چیز ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن قرآن مردے بخشوانے نہیں آیا. اور اس لیے بھی قرآن نہیں آیا کہ نامحرموں کے جھرمٹ میں دلہن کے اوپر قرآن رکھ کے گھر سے رخصت کرو، اس کے لیے بھی قرآن نہیں آیا. اور اس پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاؤ، اس کے لیے بھی قرآن نہیں آیا. ہاں یہ تو ضابطہ حیات ہے. ایک زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے، قرآن تو یہ اصول سکھاتا ہے. جی ہاں. تو میرے محترم دوستو، جب تک ہم قرآن کو اپنا دستور نہیں بنائیں گے، ضابطہ حیات نہیں بنائیں گے، وقت تک ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. کوئی ایک عمل ایسا نہیں زندگی کا جس میں قرآن نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. کوئی ایک عمل ایسا نہیں. ہم شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یار فلاں شخصیت نے دیکھو کیسی بات کہی ہے، یار اس نے تو یار کمال کر دیا، یار اس کی بات تو سونے سے لکھنے کے قابل ہے. خالق نے جو کہا ہے وہ کس سے لکھنے کے قابل ہے؟ نہیں سوچا ہے؟ خالق نے بھی کچھ کہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے. میں یہ چیز بناؤں، مجھ سے زیادہ بہتر کون جانے گا کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کیا جو ہے نقصانات ہیں؟ کوئی زیادہ جانے گا مجھ سے، کیونکہ میں اس کا خالق ہوں نا، میں نے بنایا. اور ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ. تو اللہ سے بہتر کون جانے گا کہ بھئی انسان کیا کرے گا تو بہتر ہے، کیا نہیں کرے گا تو بہتر نہیں. جی تو اس لیے رمضان اور قرآن ان میں کیا ہے؟ بڑی مناسبت ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں کم از کم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. رمضان کے تو فضائل آپ سنتے ہی رہتے ہیں مسجدوں میں، درس میں، فلاں میں. تو میں نے کہا چلو آج قرآن ہی ہم سمجھ لیں. تو ایک آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی، آیت نمبر 59. بس اس کو زندگی کا اصول بنا دیں کہ بس اس زندگی کا جو اصول اللہ نے آیت نمبر 59 میں ہمیں سکھایا ہے نا، بس اس اصول پر چلنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ورنہ دین کے نام پر آپ کو مشکل ہوگی. یاد رکھیے گا اس بات. وہ کیسے مشکل ہوگی طارق صاحب؟ وہ ایسے مشکل ہوگی کہ جب فوراً کوئی بات آئے گی نا کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اور میرے مزاج کے خلاف ہوگی، تو فوراً میری زبان سے کیا نکلے گا؟ یار کی مولوی نے عجیب عجیب گلنا شروع کرتی ہیں. مولانا یہ باتیں نہ کیا کریں. وہ وجہ کیا ہوگی کہ اس حکم کی حیثیت نہیں پتہ ہوگی کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. لیکن جس دن پتہ چل جائے کہ یہ واجب حکم ہے، فرض ہے، پھر بندہ خاموش رہے گا. اب میں کہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے گا مولوی صاحب یہ بات نہ کریں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں بات ہے بھائی فرض ہے، اس کے خلاف نہیں بولتے. تو زندگی گزارنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا جب آیت نمبر 59 آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں، ایک سوسائٹی میں یہ نافذ ہو جائے. بس یاد رکھیے گا اس بات. تو اس لیے میرے محترم دوستو، آئے ایک ارادہ، ایک عزم کریں کہ ہم رمضان کے مہینے میں کم از کم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کھل کر کروں، سمجھیں گے بھی ان سے جنہوں نے سمجھا ہے. سمجھیں گے بھی ان سے جنہوں نے سمجھا ہے، سمجھے ہوں سے. جنہوں نے سمجھا ہے، سمجھے ہوں سے. ترجمے پڑھنے والوں سے نہیں سمجھنا دین. ہاں گوگل سے جو تربیت یافتہ ہے نا، ان سے دین نہیں سمجھنا. ہاں جنہوں نے اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کو ان سے سمجھا، بس ان سے آپ نے سمجھنا. ایک نا معاشرہ کیا کہتا ہے طارق صاحب، یار یہ مولوی بس عجیب ہے. یاد رکھیے گا ایک مخصوص طبقہ ہے جو علماء سے لوگوں کو بدسن کرتا ہے. یہ میری 5 انگلیاں ہیں، ایک جیسی ہیں. چلو میری انگلیوں کے بارے میں آپ نہیں دیکھ لیں، مختلف ہے نا. تو ہر طبقے میں مختلف لوگ ہوتے ہیں. جی ہاں. لیکن آپ ایک کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں سارے برے ہیں تو غلط آپ ہیں، وہ نہیں. ہاں
بڑا عجیب ایک نظام بنا دیا گیا، بھئی یہ مولوی جو ہے نا بڑے خطرناک ہیں، ان سے دین نہ سیکھیں۔ بھئی مولوی دین بنا نہیں رہا، دین بتا رہا ہے۔ جب وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، پھر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو مانیں، وہ اللہ رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ غالباً ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود عربی میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے یا کسی اور میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، جی ہاں، 15 سال کی عمر میں دورہ حدیث کیا۔ حضرت مدنی نے 15 سال کی عمر میں کہہ دیا زکریا تو شیخ الحدیث ہے، جی ہاں۔ اور حضرت اپنے آپ بیتی میں لکھتے ہیں، میں کوئی اپنے ساتھ ویسے شیخ الحدیث نہیں لگاتا، یہ تو حضرت مدنی نے مجھے شیخ الحدیث کہا ہے تو میں لگاتا ہوں۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تعمیر۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک رات خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی۔ یہ بات میں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی اپنی طرف سے تشریحیں کرتے ہیں دین کی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، ذرا توجہ کیجیے گا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو حضور نے مجھ سے فرمایا، زکریا وہ میرا غلام ہے نا خلیل احمد، وہ ابو داؤد کی شرح لکھ رہا ہے عربی میں، وہ ایک حدیث کی تشریح اس نے غلط کی ہے، اس کو جا کر کہو اسے صحیح کر دیں۔ ہم بات کو سنیے گا۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں لالٹین لے کر حضرت سہارنپوری کی طرف چل پڑا، تو اسی وقت دیکھتا ہوں کہ سامنے سے کوئی اور شخص لالٹین پکڑ کر آ رہا ہے راستے میں۔ قریب ہوئے تو دیکھا حضرت سہارنپوری، میں تو حضرت آپ کدھر؟ وہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا، اور آپ؟ وہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ تو حضرت سہارنپور رحمۃ اللہ نے پوچھا، آپ میری طرف کیوں آ رہے تھے؟ وہ جناب وہ میں نے خواب دیکھا، حضور نے مجھے کہا کہ وہ میرے غلام سہارنپوری سے کہو حدیث کی تشریح غلط ہو گئی، اسے صحیح کریں، یوں نہیں یوں ہے۔ تو حضرت سہارنپوری نے کہا مجھے بھی یہی خواب آئی ہے، مجھے بھی حضور نے کہا کہ تشریح صحیح کر، تو میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ مل بیٹھ کے کوئی صحیح تشریح کر لیں۔ جی ہاں، تو وہ ایسے لوگ، ان کی تشریح دین کی وہ مستند ہوگی یا آج کے ترجمے پڑھے ہوئے کی دین کی تشریح مستند ہوگی؟ ذرا عقل سے بھی فیصلہ کیجیے۔ جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث سمجھنے میں لگا دی، آج میں 2 لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کی تشریح غلط ہے، یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ اور میری طرح کا لباس کوئی پہن کر، پگڑی پہن کر، داڑھی رکھ کر، ہیں شلوار قمیض پہن کر یوٹیوب پہ آ جائے تو میں کہتا ہوں یہ بڑی علمی شخصیت ہے، وہ جس نے ساری زندگی سنت کے مطابق مدرسے میں گزار دی، پڑھنے پڑھانے میں، وہ ہمیں صحیح نہیں لگتا۔ جی ہاں، ہم متاثر ہوتے ہیں نا، جی ہاں، پرسنالٹی سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار وہ بڑے کمال چیز ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسا نہ کریں آپ، رمضان میں قرآن سمجھیں انہی سے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، سمجھے ہوں سے، بس آپ کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، آپ کے تو ماشاءاللہ اس علاقے میں تو بہت اچھے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، بڑے سمجھے ہوئے علماء، اور بڑے اچھے سمجھے ہوئے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے پاس تو گولڈن چانس ہے کہ آپ ان سے دین سمجھ سکتے ہیں، اور بہت اچھی تشریح آپ کو کریں گے وہ انشاءاللہ، اپنی طرف سے نہیں کریں گے، جو بڑوں نے کیے بس وہی کریں گے۔ 2 طرح کا علم ہوتا ہے، کتنی طرح کا علم ہوتا ہے؟ ایک سند والا علم ہے، ایک بغیر سند والا علم۔ جی ہاں، سند والا علم کیا ہے؟ میں نے حدیث سنی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد، چلتے چلتے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، وہاں سے اللہ تک پہنچا، یہ ہے سند والا علم۔ اور ایک ہے بے سندہ علم، کہ کسی سے بھی نہیں پڑھا، ترجمے پکڑے اور شروع ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جن کی بنیاد بیس ہو وہ مضبوط ہوتے ہیں یا جو بے بنیادی ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں؟ جی بات کو سمجھے اچھی طرح۔
تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ جن کی بڑوں سے نسبت ہے، نسبت تو بہت بڑی چیز ہے، نسبت تو کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میں ایک اگر مثال دے دوں آپ بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے نسبت پہ۔ یہ گتا ہے نا، گتا، یہ گتا ہے، یہ گتا باہر اردو بازار میں پڑا ہو خالی، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ادھر پھینکے گا، کوئی ادھر پھینکے گا، کوئی، لیکن یہی گتا قرآن سے لگ جائے تو طارق صاحب بھی کہیں گے اوے وضو نہ لتلائیں۔ ہاں، میں پوچھوں گا طارق صاحب یہ وہی گتا تھا جو اردو بازار میں پڑا ہوا تھا، اب آپ نے اس کا احترام کیوں کیا؟ طارق صاحب کہیں گے جناب یہ قرآن کے ساتھ لگ گیا۔ یہ ہے نسبت، کہ جب انسان کسی کے ساتھ تعلق بنا لے تو پھر وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا نا کہ بندہ مر جائے نسبتوں والا، بندہ مر جائے نسبتوں والا، تو پھر ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ قبر وچ آکھنا نکیراں نے مینوں، کیا؟ قبر وچ آکھنا نکیراں نے مینوں، تیری نسبتاں دا حیا کر دیتے ہیں۔ ایک تو کیا کیا نسبتیں لے کر آیا۔ تو جن لوگ صاحب نسبت لوگ، صاحب علم لوگ، ان سے دین سیکھیں، ان سے دین سیکھیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو بڑا اچھا دین سکھائیں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ یوٹیوب کے لوگ سے جا کے پوچھیں۔ ہاں یہ ایک سوال ہے نا، ایک بڑا کوشچن ہے کہ جو بچہ اہل تشیع کی مسجد میں بڑا ہوتا ہے، جو بریلویوں کی مسجد میں بڑا ہوتا ہے، جو اہل حدیث کی مسجد میں بڑا ہوتا ہے، وہی بن جاتا ہے، اس کی وہی برین واشنگ ہوتا ہے۔ میں اس کا سوال آخر پڑھے اور خود اس کو سمجھے کہ جو سیدھا راستہ کیا ہے۔ میں اس کا جواب آپ کو آخر میں دیتا ہوں۔ ابھی بات کو ذرا تتمے کی طرف لے جاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ تو بات ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اور میں بس آخری بات کر کے بات ختم کر دوں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے زمانہ جہالت پر مبنی تھا، ایسا جہالت پر مبنی قرآن نے خود کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور کی آمد سے پہلے سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ گمراہ تھے سارے، لیکن جب حضور نے اس گمراہ معاشرے پر محنت کی تو اسی گمراہ معاشرے کو آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ تھے وہ گمراہ سارے کے سارے، لیکن حضور نے محنت کی، رضی اللہ بن گئے۔ محنت کیا کی؟ 4 چیزیں کی۔ ایک، قرآن ان کو پڑھ کر سکھایا، تلاوت کی۔ دوسرا، ان کا تزکیہ کیا، اچھی باتیں ان میں ڈالیں، بری باتیں ان سے ختم کی۔ نمبر 3، قرآن کی تعلیم دی، تشریح ان کو سمجھائی، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں انہیں سکھائی، یعنی ان کو یہ سکھایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ وہی گمراہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج آپ نے درس کے اندر یہ بات سمجھی کہ اللہ نے ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ایک اصول سکھایا۔ وہ اصول کیا تھا؟ کہ اپنے سے بڑے کی بات مان کر چلنا۔ اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔